बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बात करते हैं नॉवेल्स की। पाकिस्तान के पासबान तो मेरी ख़ुद की काविश है पाकिस्तान आर्मी पर, एंड उम्मीद करती हूँ वो आपको पसंद आएगा। बट जन्नत के पत्ते, जो कि निम्रा अहमद का नावल है, ये एक शाहकार है। जिन लोगों ने इसे पढ़ा है, इसे सुन रखा है, तो एक बार सुनो या एक बार पढ़ो तो दिल करता है बार बार इंसान गहराइयों में जाकर इस नावल को समझे, इसे पढ़े। तो हमारी भी एक छोटी सी काविश है इस चैनल की, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी ये काविश ज़रूर पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं जन्नत के पत्ते एपिसोड 5 से। तो जी, राइटर का नाम है निम्रा अहमद। आवाज़ जो वॉइस ओवर है वो है आयुषा राठौर की। जिहान सिकंदर को उसने कभी नहीं देखा था, बस बचपन से उसने अपने और उसके रिश्ते से मुतल्लिक सुना था। वो साल भर की थी जब सबीन पुप्पो पाकिस्तान आई और फरते जज्बात में अपने 8 साला बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग लिया। जज्बाती सी कार्रवाई हुई और दोनों बहन भाई ने बच्चों का निकाह कर दिया था। तब 8 साला जहान उनके साथ था। फिर वो तुर्की चला गया। 21 साल गुजर गए। वो तुर्की में ही रहा, कभी पाकिस्तान नहीं आया। और इस विज़िट के बाद सबीन पुप्पो भी नहीं आई। ना कभी उन्होंने कोई तस्वीर भेजी, ना ख़त लिखा। अगर कभी कोई तुर्की चला जाता तो उनसे राब्ता कर लेता। राब्ता ना होने के बराबर था। इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं करती थी। अगर करता था तो वो था जिहान सिकंदर। जिहान सिकंदर भी तो उसका कोई ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, किसी के पास कुछ नहीं था। इरम वगैरह उसे फेसबुक पर सर्च करते करते थक गए थे, मगर तुर्की का कोई जिहान सिकंदर उनको नहीं मिलता था। शुरू के चंद दिन पुप्पो बहुत फ़ोन करती थीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये राब्ते ज़िंदगी की मसरूफियात में खो गए। 3 माह में एक फ़ोन उनका आ जाता, 3 माह में एक फ़ोन इधर से चला जाता। यूं 6 माह में 2 दफ़ा सही बात हो जाती थी। बात भी क्या थी, रस्मी अलेक सलेक, मौसम का हाल अहवाल, सियासत पर बात, और फिर अल्लाह हाफिज। इन तमाम बातों के बावजूद वो ख़ुद को ज़हनी तौर पर जिहान से वाबस्ता कर चुकी थी। निकाह के वक्त की तस्वीर आज भी उसके पास महफूज थीं। 8 साला, भूरे बालों और सुनहरी रंगत वाला खूबसूरत लड़का, जिसको उसने कभी भी अपने रूबरू नहीं देखा था। और शायद तुर्की जाने की सारी खुशी की वजह भी यही थी, जिस पर अब्बा ने पानी फेर दिया था। उस रोज़ उसे रह रह कर जिहान पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी बेरुखी के बायस अब ये रिश्ता एक सवालिया निशान बन गया था। मगर खैर, दावर भाई की शादी हो जाए और सेमेस्टर ख़त्म हो जाए तो वो तुर्की जानेगी और उनको ज़रूर ढूंढेगी। हया किधर हो? वो लॉबी में आवेशा आईने के सामने खड़ी माथे पर टीका दुरुस्त कर रही थी जब फातिमा बेगम उसे पुकारती आई। हर तरफ गहमा गहमी थी। एक नाकाबिले फहम शोर सा मचा था। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। सब बाहर जाने की जल्दी मचाए इधर उधर भाग रहे थे और वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा? वो टीके के साथ उलझी हुई थी, जो माथे पर सेट होकर नहीं दे रहा था। सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका, जिसके नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था, बार बार इधर उधर झोल जाता। टीके को ठीक करते हुए मुसलसल उसकी चूड़ियां खनक रही थी। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। उनकी आवाज़ में खुशी की रमक थी। वो चौंक कर उनको देखने लगी।
نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈس پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا، دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا پھپھو آ گئی تھی؟ اور ان کا وہ مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہیں ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلیمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ بات کر رہے تھے۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھی۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا سنبھالتی ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے میری بیٹی، سلیمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم، اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈل گولڈن کلر کا لہنگا پہنا تھا، کامدار بلاؤز کی آدھی سے بھی چھوٹی آستین اور اس سے نکلتے اس کے دودھیا بازو سنہری موتیوں کی شعاؤں میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ بھاری کامدار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا، بال ہمیشہ کی طرح کھلے کمر پر گرے تھے۔ ٹیکے کے ساتھ کے سنہری جھمکے کانوں سے لچک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ میک اپ سے دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز پلکیں اٹھائی۔ وہ تینوں اسے ستائش سے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں عمیر لغاری، یہ مہناز بھابھی ہیں، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل پر بوسہ آ گیا، آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھر آیا، جیسے اس نے اندر اتار لیا ہو۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں، میں پھول کی پتیاں ادھر رکھ آئی تھی، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں… ہاں تم جاؤ، انجوائے کرو۔ سلیمان صاحب نے آہستگی سے اس کی شانوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ معذرت خانہ مسکراتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھ گئیں۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگی گوشے صاف کیے اور ایک نظر ان کو پلٹ کر دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندی دونوں گھروں کی الگ الگ تھی، گیندے کے پھولوں اور موتیے کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ مرد الگ، عورتیں الگ۔ ارے ہاں، عورتوں کی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ مریم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جے، مووی والے اور ریفریشمنٹ سرو کرتے باہر کے مرد تھے، مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا، پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی؟ شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے نا۔ حیا ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ۔ اور یہ کون ہے؟ سامنے والی کرسیوں کے قطار کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی کرسی پہ بیٹھی خاتونوں سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر اسٹول لے رکھی تھی۔ عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر موڑی۔ یہ ایلین ہے۔ کون؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ایلین؟ ارے شہلا بھابھی ہیں، پوری دنیا سے الگ۔ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہوتی ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پر بھی عبایا نقاب میں ملتی ہیں۔ عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان کے ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھیں اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنا مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندی کی۔ جب پاؤں دکھ گئے اور خوب تالیاں بجیں تو ہنستے ہوئے کرسیوں کی طرف آئیں۔ السلام علیکم چھیلا بھابھی۔
وہ لڑکی بھی اسی میز پر موجود تھی۔ ارم نے فوراً سلام کیا۔ حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شہلا بھابھی، نقاب اتار دیں، ادھر کون ہے؟ شہلا نے جواباً مسکرا کر سر ہلایا، مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاءاللہ، تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئیں۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا، اسی لیے۔ عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری، ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بڑبڑائی، پھر وہ جلدی ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ اماں جانے کدھر تھیں؟ کس سے پوچھیں سپین پھپھو آئی ہیں یا نہیں؟ وہ کافی دیر اسی ششو پنج میں مبتلا رہی، پھر گھر چلی آئی اور ٹی وی لاؤنج میں فون کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی۔ تھکن کی وجہ سے دھم سے صوفے پر گری اور سبین پھپھو کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا، مگر آج دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ اب کہ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگے۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں، وہ تو جواہر گئی ہیں، کوئی میسیج ہے تو بتا دیں، وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جواہر کیا تھا، اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا؟ اور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بیزی ہیں، شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کہہ اٹھی، آپ کون؟ ان کا بیٹا جہان، گھر سے فون رکھ دیا گیا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے گریٹر پر پٹخا، آنسو صاف کیے اور اٹھ کر باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید ادکھلے گلابوں کا بوکے تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی زینے اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ او، تسی اتھے ہو؟ یہ کوریئر والے نے دیا ہے تھوڑے لیے۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے دایا فرقان کا ملازم تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس نے بکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا، جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتوں کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا۔ مہندی والی جگہ سے بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کوریئر کی مہر 1 روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی۔ بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی۔ انچاہے رشتے کے بننے کے خوف، یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ 1 دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی، بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔